बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कमा वरद फ़ी सूरतिल माइदा अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मैंने आज मुकम्मल कर दिया तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और पूरी कर दी तुम पर अपनी नेमत, और मैंने पसंद कर लिया तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लफ्ज़ लफ्ज़ नूर और हर्फ हर्फ रोशनी से आरास्ता नूर कुरान के साथ ताहिर बुखारी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज नूर कुरान के बाबरकत सिलसिला गुफ्तगू में हमारा पड़ाव छठे पारे और बिलखुसूस सूरह माइदा के मुंतखब मौज़ूआत और आयात पर है। सूरह माइदा ये मदनी सूरा है और मदनी सूरतों में से भी आखिरी ज़मानाए नबूवत में नाज़िल होने वाली सूरत, जिसका ज़माना तकरीबन सुलह हुदैबिया से लेकर फ़तह मक्का से होता हुआ खुतबा हिज्जतुल विदा तक। ये 113वां सूरा है जो नुज़ूल के एतबार से है, जबकि मुसहफ़ में ये 5वें नंबर पर है। इसके 20 रुकू और 120 आयात हैं। इसकी वजह तस्मिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से बनी इसराइल का तकाज़ा है कि आप हमारे लिए अल्लाह ताला से एक खाने नेमत तलब करें। उन्होंने कहा कि हमें आप पर एतक़ाद और ईमान तो है, लेकिन जब ये खाने नेमत हम आज ख़ुद अपनी आँखों से उतरता देखेंगे तो हमारा यकीन और पुख्ता हो जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इनको समझाने की कोशिश की कि अल्लाह ताला की नेमतों पर तुम यकीनन उस तरह शुक्र अदा नहीं कर सकोगे जो उसका तकाज़ा है, तो फिर तुम्हारे लिए इसमें आजमाइशें आएंगी। लेकिन बनी इसराइल हमेशा की तरह अपनी कज बहसी और हट धर्मी के सबब अपने इस मौक़िफ़ पर भी डटे रहे, और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन, हम पर खाने नेमत आसमान से उतार बन जाएं हम सब के लिए खुशी का दिन। उनके लिए खाने नेमत उतरा और उसको ईद का दिन और खुशी का दिन तस्लीम कर लिया गया। सदरुल फाज़िल लिखते हैं कि अल्लाह ताला की नेमत अगर किसी कौम को किसी मौका पर आता हो तो फिर उसको ईद का दिन बनाने और मनाने में कोई अमर माने नहीं। और इसी तसलसल में नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को का वरूद मसूद जिस यौम में हुआ उसको ईद और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके तौर पर मनाने के हवाले से भी इसी आयत से इस्तिंबात करते हैं। बहरहाल ये ज़िमनन एक बात थी। तो सूरह माइदा इसके अंदर बहुत से मज़ामीन हैं और इसमें जो बतौर ख़ास खुतबा हिज्जतुल विदा के मौका पर नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम अरफ़ा में जब अपना खुतबा अता फ़रमा चुके उम्मत को और क़यामत तक के लिए हुकूक का एक चार्टर और फ़राइज़ की एक ख़ूबसूरत ज़ंबील दुनिया को दी, तो उसी मौका पर कुरान पाक में ये आयत भी नाजिल हुई, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अहले यहूद ने हज़रत उमर से कहा कि अल्लाह ताला अगर ये अज़ीम नेमत हमें अता करता तो हम इस दिन को हमेशा के लिए याद रखते और ईद के तौर पर मनाते। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि यौम अरफ़ा है हमारे लिए वैसे ही ईद है, और यौम अरफ़ा उस दिन जुमे के दिन था और ये हमारे लिए दोहरी ईद है। और ये दिन इस एतबार से बहुत मुसर्रतों वाला दिन था कि इससे क़बल किसी इल्हामी किताब में अल्लाह ताला ने इस तरह की तकमील दीन के हवाले से कोई अनाउंसमेंट नहीं फरमाई थी। और आज खुशियों और मुसर्रतों के इस जिलो में कुछ रमज़ शनास नबूवत उनकी आँखों में नमी भी थी कि अल्लाह का रसूल जब अपने मिशन की तकमील कर चुका होता है तो फिर दुनिया के अंदर उसके ज़ाहरी हयात में उसके वापसी के इम्कानात ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सूरह माइदा इसके अंदर दीगर बहुत से मज़ामीन हैं जिसमें हसद, एक दूसरे के साथ कीना रखना, और फिर इसमें हाबील और काबील ये वाक़या जो सरासर एक दूसरे के को नीचा दिखाने के हवाले से, और इसमें बाहमी मुखासमत
اور پھر اللہ تعالیٰ کس کی نیازمندی کو کس طرح قبول کرتا ہے، یہ عنوانات یہ بھی آج ہماری گفتگو میں آئیں گے۔ اور اس کے ساتھ ناظرین ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے اور ہمارے ذہن میں یہ فنی بات بھی رہنی چاہیے کہ مدنی صورتوں میں یہ جو آخری سورہ ہے، مدنی صورتیں اس کو کہتے ہیں جن کا نزول مدینہ منورہ کے 10 سالوں میں ہوا۔ ان 10 سالوں میں جو بھی صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی کہلائیں، اور ان کے نزول کا مقام خواہ وہ کہیں مکہ مکرمہ میں تھا یا کسی اور سفر کے دوران۔ 13 سال مکی دور میں جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، اور جو 10 سالہ مدنی دور میں صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں۔ تو سورہ مائدہ کے مختلف مضامین اور عنوانات اور منتخب آیات، اور بالخصوص چھٹے پارے میں جو منتخب آیات ہیں ان پر گفتگو کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ایک وقی پینل آج موجود ہے۔ علامہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب، علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ساجد علی ساجد۔ میں اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے آج کا اسم مبارک الصمد، بے نیاز، اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی الصمد کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ مفتی صاحب، آج کا پارہ چھٹا ہے اور اس میں آگ میں سورہ مائدہ اس کی آیات بھی شامل ہوں گی، اور ابتدا میں لا یحب اللہ الجہر بالسوء، اس میں دوسروں کی عیب جوئی، بد زبانی، بد تہذیبی اور گالی وغیرہ اس طرز عمل کی مذمت کی گئی ہے۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، یہ چھٹے پارے کی پہلی آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سوسائٹی میں رہتے ہوئے ایک خاص تحمل کا درس دے رہا ہے، اور اس عیب سے روک رہا ہے جو سوسائٹی میں خرابی کا، فساد کا، معاشرتی بگاڑ کا، آپس میں نفرت کا باعث بن سکتی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ یہ بات پسند ہی نہیں کرتا کہ تم کسی بری بات کا اظہار کرو۔ ہاں، مظلوم کے لیے اجازت ہے کہ وہ ظالم کا ظلم بیان کر سکتا ہے، غاصب کے غصب کا بیان کر سکتا ہے۔ تو یہ استثنائی صورتیں، البتہ عام حالات میں کسی بات پر کسی کو گالی دینا یا کسی کی غیبت کرنا یا کسی کے پس پشت اس کے عیوب کا افشاء کرنا، ان چیزوں کی اجازت نہیں دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، گناہ ہے۔ اس آیت کا ایک خاص شان نزول بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص کسی کے ہاں بطور مہمان ٹھہرا، میزبان نے اپنی کیپیسٹی کے مطابق خدمت کی، لیکن مہمان کو وہ خدمت اپنے مرتبہ اور مقام کے مطابق میچ ہوتی نظر نہ آئی۔ وہ ان سے تو کچھ نہ کہا، باہر جا کر دیگر لوگوں کے سامنے اپنے قلبی جذبات کا اظہار کرتے ہوئے میزبان اور اس کی مہمان نوازی کی مذمت کی، اور کہا کہ انہوں نے میری خدمت کا خیال نہ رکھا، وہ جس طرح حق میزبانی ہے وہ ادا نہ کر ویسے پائے۔ یہ عمومی رویہ آج کل یہ رویہ ہے۔ آپ کسی شادی میں جائیں، بیچاروں نے نہ جانے کس طرح اپنی بیٹی کے لیے کھانا پکایا ہے، کیسے ارینج کیا ہے، اور یہاں رشتہ دار اور عزیز گننا شروع ہو جاتے ہیں، یہ اچھا پکا اور یہ صحیح نہیں پکا۔ عمر بھر کی اس نے اپنی جمع پونجی لٹا دی، لیکن لوگ خوش نہیں ہوتے۔ اس لیے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ہمیشہ اپنی حالت، اپنی جیب، اپنے حالات دیکھ کر اہتمام کرنا چاہیے۔ مخلوق کو راضی کرنے لگیں گے تو کبھی راضی نہیں کر سکیں گے۔ خیر، انہوں نے میزبان کی اس طرح عیوب افشائی کی تو اس وقت یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ یہ طرز عمل درست نہیں۔ کسی میزبان کے حق میزبانی ادا کرنے کے بعد اس کے اگر کوئی کمی رہ گئی ہے، تحمل اور ظرف کا مظاہرہ کرو، ظاہر نہ کرو۔ دوسری بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، ویسے بھی اسلام ایک بڑے ظرف والا دین ہے۔
ہمارے دین نے غیر مسلم اسلام میں آئے، فرمایا سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارا دین معاف کرنے کا سبق دیتا ہے، ہمارا دین برداشت اور تحمل کا سبق دیتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر کم ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لڑائی اور جھگڑے کے پے در پے ہو جانا، یہ درست عمل نہیں۔ ایک حدیث پاک بڑی اہم ہے جی، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خطیبۃ الانصار کے لقب سے ملقبہ تھیں۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا، الا اخبرکم بشرارکم، میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں سے بدترین لوگ کون ہیں، یعنی امت مسلمہ میں جن کا طرز عمل اچھا نہیں ہے، شریروں والا ہے، وہ کون ہے؟ فرمایا 3 لوگ ہیں۔ پہلا وہ المشاؤون بالنمیمۃ، جو چغل خوری کرے، یہاں سے بات سنی وہاں پہنچائے، یہاں کی بات دوسری جگہ پہنچائے، تیلی لگائے اور ان کے عیوب کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ یہ مفتی صاحب اب تو یہ آرٹ اور سمارٹنس بن گئی ہے۔ سمارٹنس بن گئی ہے، اس سے گھٹیا پن، گھٹیا فکر، گھٹیا جذبات کا اظہار ہوتا ہے، اور بندہ دراصل اپنی حقیقت کھول رہا ہوتا ہے۔ آج کل ڈاکٹر صاحب بعض لوگ سمجھدار بھی ہو گئے ہیں، وہ اس سے یہ پہلو لیتے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے اس کی عیب جوئی کر رہا ہے تو لازماً اس کے سامنے ہماری بھی کرتا ہوگا، اور یہ سمجھنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے بھی، اور کنارہ کشی کرنی چاہیے ایسے لوگوں سے۔ دوسرا طرز عمل فرمایا کہ المفسدون بین الاحبہ، جو 2 محبت کرنے والے مسلمانوں کے درمیان، 2 دوستوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، 2 اچھے حسن سلوک سے رہنے والے رشتہ داروں کے درمیان کوئی بات کر کے ان میں نفرت پیدا کروا دے، یہ دوسرا شریر آدمی ہے۔ اور تیسرا فرمایا الباغون للبراء العنتا، وہ آدمی جو کسی کے عیب کی تلاش میں لگ جائے اور اس پر نظر رکھے کہ اس کی کوئی مجھے کمزوری علم میں آئے تو میں دوسروں کے سامنے بیان کر دوں تاکہ یہ ذلیل ہو جائے، یہ ذلیل بھی اور میں بھی اس کو بلیک میل کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آج کل لوگوں نے یہ جو موبائل ہے یہ ہر ٹائم اپنے ہاتھ میں رکھا، کہیں کوئی بات دیکھی، اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ پردہ رکھیں، پردہ پوشی دین پسند، اللہ ستار ہے، حضور بھی ستار ہیں، اور اللہ ستاری پسند کرتا ہے۔ ہمارے یہاں پردہ پوشی کی سینس تو ختم ہی ہوتی جا رہی ہے، بس فوراً کیمرے سے تصویر لی، سوشل میڈیا پر اپنی مرضی کا ٹائٹل لکھا اور کسی کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ مفتی صاحب آرٹ بنا لیا ہے، اور میں دوبارہ جب آپ کی خدمت میں آؤں گا تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ تو کسی کے ساتھ ان گڈ فیتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ آگے سے آپ کی کال ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے آپ کی اجازت کے بغیر، بلا اجازت میں لائے بغیر، اس کا دینی اور شرعی طور پر کیا مقام ہے؟ تو مفتی صاحب آپ بھی اگر کچھ کمنٹ کرنا چاہیں، اور اس کے ساتھ ہمارا جو آج کا بہت اہم موضوع ہے حیات مسیح علیہ السلام، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے قتل کیا اور نہ اسے سولی چڑھایا۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت گفتگو ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد گرامی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے گا تو مجھ سے جنت کی ضمانت لے لے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، بہت سارے لوگ زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اس لیے زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ یہ کیا کوئی اس کا نسخہ بھی تو بتائیں نا؟ لوگوں نے بڑے بڑے جو ہمارے ہاں صرف یہ دنیا دار نہیں، کوئی دینی حال حلیے لوگ بھی، گالی ان کے طرز عمل اور ان کا تکیہ کلام بن چکی ہے، اور ہم اپنی منصبی شکو اس کو ثابت کرنے کے لیے بھی اپنے ماتحتوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اصل صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگ مواخذے سے ڈرتے نہیں ہیں اور موت ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اگر بندے کو یہ ہو کہ ایک ایک بات کا حساب دینا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے یہ فرامین ذہن میں ہوں تو یہی ایک بچنے کا ذریعہ ہے، چونکہ ہمیں خدا خوفی نہیں، آخرت کا کوئی خوف نہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا، بلکہ اگر کسی کو کہا جائے یار مرنا بھی، کہتے ہیں جب مریں گے تو دیکھا جائے گا، حالانکہ یہ انتہائی گھٹیا جملے ہیں۔ مریں گے کیا دیکھا جائے گا؟ ہمیں تو اللہ رسول نے پہلے بتا دیے، ہم پابند ہیں، مرنے کے بعد دیکھا تو خاک دیکھا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے عیسائیوں اور یہودیوں
دونوں کو یہ مغالطہ تھا، وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے شہید کر دیا ہے اور سولی پہ چڑھا دیا ہے، اور اس مغالطے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کو جب یہودیوں نے گھیرے میں لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرماتے ہوئے وہاں ان کے ساتھ جتنے ساتھی تھے ان سب کے لیے ان کی صورت مشتبہ ہو گئی، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ 17-18 آدمیوں میں سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کون ہے۔ تو ان یہودیوں نے کہا کہ یا تو بتا دو تم میں عیسیٰ کون ہے، یا پھر ہم سب کو قتل کریں گے، اس لیے ہمیں تو تم سارے کے سارے عیسیٰ ہی لگ رہے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو کہا کون ہے جو جنت کے بدلے اپنی جان دے گا؟ تو ایک ساتھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے اس نے جا کر یہودیوں کو کہا کہ میں عیسیٰ ہوں، انہوں نے شہید کر دیا اور شہید کرنے کے بعد سولی پہ لٹکا دیا۔ اچھا، عیسائیوں بھی اس مغالطے میں شامل ہو گئے، انہوں نے بھی کہا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی ہے۔ تو قرآن مجید نے یہودیوں اور عیسائیوں کے دونوں نظریات کی یہاں نفی کر دی ہے، اور اللہ کی پاک کتاب نے واضح طور پر کہہ دیا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ امت کو یہ بات بتائی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی بہت ساری احادیث ہیں آپ کے حوالے سے، اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تشریف لائیں گے اور میری شریعت کی آ کر تبلیغ کریں گے، امام تم میں سے ہوگا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ وہ میری قبر انور پر آئیں گے اور وہ مجھے پکاریں گے تو میں محمد عربی علیہ السلام کا جواب بھی عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام قرآن نے کہہ دیا، اور کتنا خوبصورت بات ہے وما قتلوہ وما صلبوہ۔ کوئی مسلمان اب مغالطے میں ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اب یہاں ہوتا یہ ہے کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لانا ہے تو بعض لوگوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو شہید ہو گئے تھے، یعنی وہی جو یہودیوں اور عیسائیوں والا نظریہ تھا، اس یہودیوں اور عیسائیوں والے نظریے کو سامنے رکھ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت کا قول کر کے، اور پھر یہ چونکہ مسیح موعود کا حضور نے فرمایا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، تو انہوں نے سرکار کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس قرآن مجید کی آیت سے مسلمانوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں بھی ذکر آیا ہے عیسیٰ ابن مریم کہا گیا ہے، تاکہ مسیح موعود کے حوالے سے کوئی بندہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں وہ مسیح موعود میں ہوں تو اس سے پوچھا جائے گا بتا تیرا نام کیا ہے، تیری ماں کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید جس بات کو واضح کر رہا ہے، اور تم اتنا جاہل ہو کہ ڈاکہ ڈالتے ہو، اور ڈاکہ ڈالنے کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہو اور بتاتے ہو کہ وہ مسیح موعود میں ہوں۔ اور دوسری ایک اہم بات ہے اسی آیت میں سے اگلی آیت میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی وصال سے پہلے قرآن مجید نے اتنا بڑی بات کی ہے کہ جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ سب ایمان لے آئیں گے۔ ابھی تک تو چونکہ اہل کتاب موجود ہیں اپنے کفر کی حالت پر، تو یہ کیسے دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور آپ شہید ہو گئے؟ قرآن پاک یہ واضح کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے وصال سے پہلے تمام اہل کتاب کو ایمان نصیب ہوگا، لہٰذا وہ جھوٹا شخص ہے جو یہ کہے کہ میں مسیح موعود ہوں اور اس کے باوجود ہر طرف اہل کتاب بھی ہوں، کفر بھی ہو۔ اس لیے یہ آیت جہاں حیات مسیح پر دلالتیں آیت کر رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر کے اگر کوئی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تو یہ بھی بتا دیا وہ دمشق میں تشریف لائیں گے، مسجد کے مینار پر ہوں گے، ان کا لباس تک بتا دیا، ان کی علامات تک بتا دی، اور پھر فرمایا وہ دجال کو قتل کریں گے۔ اب وہ دجال کو قتل کریں گے، اور حیرانگی یہ ہے کہ کوئی دجال اٹھ کے کہہ دے میں مسیح موعود ہوں، تو اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے امت مسلمہ کا قرآن مجید کے مطابق عقیدہ یہ ہے کہ آپ زندہ ہیں، اللہ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھایا ہے، آپ پھر تشریف لائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی آ کر تبلیغ فرمائیں گے، حضرت امام مہدی امام ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، حتیٰ کہ کفر کا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری۔ بہت خوبصورت مفتی صاحب نے آج کے اس اہم آیت اور موضوع کا احاطہ کیا۔ آپ اس پر کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو اقبال نے بھی بطور خاص کہا تھا کہ پس خدا بر ما شریعت ختم کرد، بر رسول ما رسالت ختم کرد۔ سورہ مائدہ کی آیت 21 حکمرانوں کے لیے نصیحت، یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ
حضرت موسیٰ، بنی اسرائیل، فرعون کی غرقابی، اور پھر اپنے آبائی وطن شام کی طرف واپسی، اور بنی اسرائیل کا وہی روایتی انداز، ان کی ہٹ دھرمی اور کٹ حجتی وغیرہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آیت آج کے پاکستان کے سیاسی حالات کے تناظر میں بھی بڑی نصیحت آموز ہے۔ آیت نمبر 20 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم تم پر جو اللہ کے احسان ہیں انہیں یاد کرو۔ سبحان اللہ۔ اب وہ احسان کیا ہیں؟ اذ جعل فیکم انبیاء، اس نے تم میں اپنے نبی بھیجے، اس پر شکر ادا کرو۔ دوسرا وجعلکم ملوکا، تمہیں اقتدار عطا کیا، تم اس پر بھی شکر ادا کرو۔ پہلی بات اس آیت سے یہ سمجھ میں آئی کہ جن کو اقتدار ملے، اقتدار ملنے کے بعد وہ عجز و نیاز کے پیکر بن کر اللہ کے حضور شکر ادا کریں کہ ہم بہت کمزور تھے، تو نے ہمیں اقتدار بخش دیا۔ دوسری بات اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس قوم پر نعمتیں اور احسان فرمائے، قوم کو کبھی وہ احسان نہیں بھولنے چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر احسان ہوئے، موسیٰ علیہ السلام قوم کو یاد رکھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ ہماری قوم کو بھی چاہیے جو اللہ نے ہم پر احسان کیے ہیں، مثلاً ہمیں نبی آخر الزماں کا امتی بنایا، اس پر شکر ادا کریں۔ ہمیں پاکستان جیسی نعمت عطا فرمائی، آزاد اور خود مختار اسلامی ریاست بخشی، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ تیسرا، حکمرانوں کے لیے اس میں بطور خاص کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اقتدار بخشا، تو حکمرانوں کے لیے بہت نصیحت آموز قرآن مجید میں بھی اور صحیح بخاری کی احادیث میں خصوصی طور پر احادیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جس شخص کو اللہ نے مسلمانوں کا حکمران بنایا اور اس نے خیر خواہی کے ساتھ ان پر حکمرانی نہ کی، کل قیامت وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ صحیح بخاری کتاب الامارہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح اسی جگہ ایک اور حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے اقتدار بخشا اور اس نے اگر کسی پر بے جا سختی کی تو اے اللہ تو اس پر سختی کرنا، اور اگر اس نے کسی پر نرمی کی تو اے اللہ تو اس پر نرمی کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے تناظر میں آگے بڑی اہم باتیں ہیں یہ، اور ایسی جتنی بھی باتیں جو معاشرتی طور پر ہمارے رویوں کو درست رکھنے کا جن کے اندر داعیہ ہو، وہ اس موجودہ تناظر میں یا ہمیشہ کی طرح ہماری معاشرتی زندگی میں اہم ہے۔ ایک تو ہم بات کر رہے سورہ مائدہ کی آیت 21 میں بریک سے قبل، اس کے کچھ ابھی شاید پہلو باقی بس ایک حدیث اس پہ میں سنانا چاہوں گا، اور ایک بات حدیث پاک سنن نبی داؤد میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ نے اقتدار عطا کیا، اس نے کسی غریب کی حاجت پوری نہ کی، کسی کمزور کی ضرورت کو پورا نہ کیا، قیامت کے دن جب اس کو ضرورت پیش آئے گی تو اللہ رب العالمین اس کی ضرورت بھی پوری نہیں کرے گا۔ یہ حکمرانی جہاں پر دنیا میں ایک بڑی ٹھاٹھ کی بات ہے، شان و شوکت کی بات ہے کہ میں حکمران ہوں، وہیں یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس کے ایک ایک عمل کا اللہ کے حضور سوال۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز 2 سال 3 ماہ حکمرانی کی، حضرت عمر کے عہد کی یاد تازہ کی، عمر ثانی کہلائے۔ تاریخ میں حضرت عمر کے بعد ان جیسا حکمران ملتا نہیں ہے، لیکن یہ سب کرنے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رات کو روز رویا کرتے تھے۔ آپ کی اہلیہ نے پوچھا کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے میں یہ سوچ کر روتا ہوں کہ کل قیامت اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اے عمر تو نے غریبوں، ضعیفوں، یتیموں، محتاجوں کے حق پورے کیے ہیں؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں یہ سوچ کر روتا ہوں۔ اور ہمارے ہاں سب کچھ تہو بالا کر دیا جاتا ہے،
انتقامی سیاست ہے، دوسرے کو ذلیل اور رسوا کرنے کی سیاست ہے، بد تہذیبی، زبان درازی، قوم کے اندر سے شائستگی کے خاتمے کی سیاست ہے۔ اور اس وقت جو ہمارے ملک میں حالت بنی ہوئی ہے، سیاستدانوں کی باہمی کشمکش کی وجہ سے قوم کے اندر سے ظرف، اعلیٰ ظرفی، برداشت اور تحمل ختم ہو گیا ہے۔ گلی کوچوں اور چراہوں میں ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو چکے ہیں سیاسی کارکنان۔ میں سب سے درخواست کرتا ہوں، آپ تحمل رکھیے، برداشت رکھیے۔ یہ حالات ایسے قوموں پر آتے رہتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ تعلق خراب نہ کریں، ایک دوسرے کی عزت کے ساتھ نہ کھیلیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ نہ کریں۔ یہ حالات گزر جائیں گے، لیکن آپ نے گلی محلوں میں رہنا ہے، اپنے باہمی تعلقات کو استوار رکھیں۔ اور جن کے لیے وہ لڑ رہے ہوتے ہیں کارکن، وہ خود تو وہاں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے خوشگوار بیٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے معاملات میں، شادیوں میں، خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں ہوتی ہیں۔ مفتی صاحب، ہمارے آج کے جو موضوعات ہیں، سورہ مائدہ کی آیت 29 اور 30، حابیل اور قابیل کا سبق آموز قصہ اور اس میں حسد اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، اور حابیل کی قربانی کا شرف اور قابیل کی نظر کا نامنظور ہونا وغیرہ۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت حوا علیہ السلام، ان کے ہاں جو اولاد پیدا ہوتی تھی، اللہ کی قدرت، ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے، تو پھر جو ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے، اس کے بعد دوسرا بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے، تو جو ساتھ ساتھ پیدا ہوتے تھے ان سے نکاح نہیں ہوتا تھا، بلکہ جو پہلے پیدا ہوا ہے تو بعد میں کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی ہے اس سے نکاح کر دیا جاتا، اور پہلی بیٹی کا بعد والے بیٹے سے نکاح کر دیا جاتا۔ ہوا یوں کہ قابیل کے ساتھ جو جناب آدم علیہ السلام کی بیٹی پیدا ہوئی وہ تھی خوبصورت زیادہ، اور جو حابیل کے ساتھ ہوئی وہ ان سے ذرا کم خوبصورت تھی۔ تو اب اصول کے مطابق جیسے چل رہا تھا، تو قابیل نے انکار کر دیا، اس نے کہا نہیں، میرے ساتھ پیدا ہونے والی جو ہے وہ خوبصورت ہے اور میرا حق بنتا ہے میں اس سے شادی کروں، حابیل کا اس سے حق نہیں بنتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اللہ کا حکم ہے اس طرح، تمہارے لیے وہ حلال نہیں ہے، لیکن اس نے جناب آدم کی بھی پرواہ نہ کی، اس نے کہا کہ یہ آپ کی رائے ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اس طرح ہے کہ تم قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس سے اس بچی کا نکاح ہوگا۔ قربانی پیش کی گئی، تو قربانی کا اس وقت طریقہ یہ تھا، آسمان سے آگ آتی تھی، جس کی قبول ہوتی تھی اس کی قربانی کو وہ لے جاتی، ختم کر دیتی، آگ لگ جاتی اسے، اور جس کی نہیں قبول ہوتی تھی اسے وہ چھوتی تک نہیں تھی۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ اب قابیل، پہلے تو اس نے پھڈا ڈالا ہوا تھا اس لیے کہ اس عورت اپنے ساتھ پیدا ہونے والی کو حسین سمجھ کر کے مجھ سے شادی ہو۔ اب دوسرا حسد اسے یہ ہو گیا کہ حابیل کی قربانی قبول ہوگی اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی، تو اس نے بجائے اس کے کہ وہ اس سے باز آتا، اس نے حابیل کو کہا کہ میں اب تجھے قتل کروں گا۔ اچھا، اس سارے واقعے سے دو تین باتیں بڑی خاص اہم ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ باپ کی نافرمانی بندے کو تباہی کے کنارے لے جاتی ہے۔ حضرت آدم نے روکا، حضرت آدم ان کے والد تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، تو انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا بھی ارشاد گرامی ہے، جس بندے نے اپنی نظر کو حرام سے بھرا، اللہ اس کی نظر کو آگ کی، جہنم کی آگ سے بھرے گا۔ تو یہ عورت کے حسن میں کسی کا گرفتار ہو جانا یہ بالکل اسے تباہ کر دیتا ہے، جس طرح کہ قابیل تباہ ہوا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کسی کو دیکھ کر اس سے حسد کرنا، حسد کا نقصان بالآخر حاسد کو ہی ہوتا ہے، محسود کو کچھ نہیں ہوتا۔ تو دیکھ، قابیل نے حسد کی وجہ سے حابیل کو قتل کیا، قابیل ذلیل و رسوا ہوا، اور حابیل نے یہ کہا کہ تو اگر مجھے قتل بھی کرنا چاہتا ہے، حالانکہ حابیل طاقت میں اس سے زیادہ تھے، طاقتور زیادہ تھے، نے کہا قتل بھی کرنا چاہتا ہے، میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، اس لیے کہ تو مجھے قتل کرے گا تو ڈبل گناہ تیرے اوپر ہوگا، میرے اوپر کوئی نہیں ہوگا۔ اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، پہلی بات اپنے بزرگوں کا ادب کرنا چاہیے، دوسری بات حسد نہیں کرنا چاہیے، اور تیسری بات حسن میں گرفتار ہو کر احکامات خداوندی کو پیٹ نہیں کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب، دو ہمارے عنوان باقی ہیں اور تقریباً 4 منٹ ہیں۔ ایک تو آیت 33 جو ہے فساد فی الارض، جی، ایک اس پہ، اور پھر دوسرا جو ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ تو مختصر دونوں چیزوں پر میں چاہوں گا
ابتدائی آپ گفتگو کر دیں اور وابتغوا علیہ الوسیلہ اس پر مفتی صاحب آپ کمنٹ کر دیں۔ یہ جو آیت مقدسہ ہے، آیت نمبر 33 سورہ مائدہ کی، اس میں بطور خاص فساد فی الارض، اللہ کی زمین میں فساد پھیلانے والے اور ڈاکوں، جو ڈاکہ زنی کرے، راہ زنی کرے، ان کی سزا کا ذکر ہے۔ لیکن میں ابتداً ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اسلام میں جو سزائیں ہیں ان سزاؤں میں بڑی گہری حکمت ہے۔ حکمت کیا ہے؟ اسلام نے ایسی سزا رکھی ہے، چند لوگوں کو، مجرموں کو، ان کے جرم شرائط کے ساتھ ثابت ہونے پر وہ سزا دی جائے تو سوسائٹی سے جرم ہی ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں وہ حدیث پاک ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عدی بن حاتم تائی کے بیٹے کو فرمایا کہ ایک وقت آئے گا تمہاری عمر بڑی لمبی ہوگی، ہیرا یعنی شام سے ایک عورت مکہ آئے گی اور زیور سے لدی ہوئی، اور وہ امن سے آئے گی، اسے کسی ڈاکے کا، کسی راہ زنی کا، کسی کی طرف سے کوئی خوف، خطرہ اور ڈر نہیں ہوگا، ایسا امن ہوگا۔ اور یہ ہوا۔ حضرت عمر مدینے میں بیٹھے ہوتے تھے، آدھی دنیا پر حکومت تھی، کہیں کسی چوک میں، کسی گاؤں میں کہیں ایسا واقعہ پیش نہیں آتا اور عدی کہتے ہیں میں اس وقت کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، حضرت عدی نے دیکھا۔ تو آپ بتائیے یہ اس وقت اسلامی سزاؤں کے نفاذ سے کس طرح پوری دنیا اسلام کے اندر امن، سکون، سلامتی تھی، کوئی کسی پر دست درازی نہ کرتا، زیادتی نہ کرتا، کسی کے امور میں مداخلت نہ کرتا۔ اب یہاں پر جو ڈاکے کی سزا ہے، پہلے میں ناظرین سے عرض کر دوں، میں آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، لیکن یہ سزا نافذ کرنے کا اختیار نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے، یہ صرف قاضی اسلام کو، یعنی آپ کے ججز کو، عدالت کو اختیار ہے کہ وہ جرم کی نوعیت کے مطابق ریاست سزا دے گی، کوئی نہیں دے سکتا۔ کیا فرمایا؟ بے شک جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہوں اور ملک میں فساد پہنچاتے ہوں، ان کا بدلہ یہی ہے کہ ان کو گن گن کر قتل کیا جائے، یا انہیں پھانسی دی جائے، یا ان کے دائیں طرف کے ہاتھ اور بائیں پاؤں کو کاٹا جائے، یا انہیں زمین سے دور کر دیا جائے، یعنی ان کو قید میں ڈال دیا جائے۔ یہ دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ مفتی اقبال چشتی صاحب، وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ اختیار کرنے کا جواز اور نیک بندوں کو وسیلہ بنانا، اس پر بہت سے اعتراضات بھی اٹھتے ہیں اور آتے ہیں۔ وسیلہ ہر وہ چیز ہے جس سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، اور اس میں کوئی شک نہیں، نیک اعمال، صدقات و خیرات یہ بھی وسیلہ ہیں، اور اللہ کے محبوب بندے بھی وسیلہ ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے اعتراضات وغیرہ اس لیے بھی سمجھ میں نہیں آتے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلہ سکھایا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ کی قبر انور پر کھڑے ہو کر سرکار نے یہ دعا مانگی، اللہم اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد ووسع علیہا مدخلہا بحق نبیک والانبیاء الذین من قبلی۔ یا اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کو بخش دے اور ان کی قبر کو وسعت عطا کر، تجھے تیرے نبی کا واسطہ اور مجھ سے پہلے والے نبیوں کا واسطہ۔ تو سرکار نے اپنا وسیلہ بھی دیا اور اس کے ساتھ پہلے والے نبیوں کا وسیلہ بھی دیا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نابینا شخص حاضر ہوتا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے اسے دعا سکھائی، اور دعا یہ سکھائی کہ جا کر دعا مانگو کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں محمد عربی کریم علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ تو انہوں نے وسیلے سے دعا مانگی اور اللہ نے انہیں آنکھیں دے دیں۔ اور بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی قحط پڑ جاتا تو آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ ہم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے، تو ہمیں بارش عطا فرماتا تھا، اب تجھے تیرے نبی کے چچا حضرت عباس کا وسیلہ دیتے ہیں، ہمیں بارش عطا فرما دے۔ تو یہ نہیں کہ وصال کے بعد حضرت عمر نے یہ کہا کہ ہم حضور کا وسیلہ نہیں مانگتے، وہ اصل میں بتانا چاہتے تھے کہ صرف نبی کی ذات تک وسیلہ محدود نہیں ہے، نبی کی نسبت اور نبی سے تعلق رکھنے والی شخصیات کا وسیلہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو جب میرے آقا خود اپنا وسیلہ دیں، نبیوں کا وسیلہ دیں، پھر امت کو وسیلہ سکھائیں، صحابہ وسیلے کی دعا کریں، تو اس پر بھی اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کی خدمت میں اتنا ہی گزارش کروں گا کہ احادیث میں جو کام رسول سکھا دیں اسے کم از کم آپ سنت سمجھیں، اسے بدعت کہہ کر سنت کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ اور ایک چھوٹی سی گزارش اور کروں گا، اگر اعمال کا وسیلہ ڈاکٹر صاحب پیش کیا جا سکتا ہے، اس پر اختلاف
خلاف نہیں کرتے. میری نماز ہے, میرا روزہ ہے, حج ہے, ان چیزوں کا وسیلہ پیش کر سکتا ہوں, حالانکہ ان کی مقبولیت کا مجھے یقین نہیں ہے, صرف امید ہے. اور جو اہل اللہ ہیں, انبیاء, رسول بالخصوص, اور اولیاء, وہ تو اللہ کے مقبول بندے ہیں. تو ان کا وجاہدوا فی سبیلہ, قرآن مجید نے کہا ہے کہ ہر صاحب ایمان کو یہ چاہیے کہ وہ زندگی کے آخری سانس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے معاملے میں وہ کوشاں رہے. اور ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی کرامت ہو جائے اور پھر ہمیں بیٹھے بٹھائے دین کا فہم بھی مل جائے. اس کے لیے جو کوشش اور تگ و دو ہے وہ ہمیں نہ کرنی پڑے. اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم, آپ نے فرمایا تھا کہ اگر محض خواہش کی بنا پر لوگ عالم بنتے تو دنیا کے اندر کوئی جاہل نہ ہوتا. ہم صرف خواہش کرتے ہیں اور کوشش ہماری ساری دنیا کے امور کے لیے ہوتی ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے علم کو اور دین کو محنت اور کوشش میں رکھا ہے, اور ہم اس کو آسانی اور آسودگی میں ڈھونڈتے ہیں. اور اقبال نے بھی کہا تھا کہ دم عارف نسیم صبح دم ہے, اسی سے ریشائے معنی میں نم ہے. اگر کوئی شعیب آئے میسر, شبانی سے کلیمی دو قدم ہے. آج کے اہم اور قیمتی موضوعات پر بڑی گراں قدر گفتگو کی ہمارے اسکالرز نے, علامہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب, علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب. میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کا قرآنی وظیفہ, اگر کوئی شخص کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو اور وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 3 وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا 7 دن تک مسلسل 7700 مرتبہ پڑھے, انشاءاللہ اس کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی. مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی میں حمد کا نذرانہ ساجد علی ساجد. میرا عمل ہے سیاہ نامہ, مجھے خدا معاف کر دے. میں جانتا ہوں تو بخش دے گا, مجھے خدا معاف کر دے. عذاب دے کر تو کیا کرے گا, کریم ہے تو کرم ہی فرما. سوال کیسا جواب کیسا, مجھے خدا معاف کر دے. پہاڑ جیسی میری خطائیں, مگر بہت ہے تیری عطائیں. معاف کرنا شعار تیرا, مجھے خدا معاف کر دے. نہ دیکھ لغزش نہ دیکھ بخشش, نہ دیکھ لغزش تو دیکھ بخشش. کرم کی بارش کی کر نوازش. میں آب بخشش کہوں پیاسا,
مجھے خدایا معاف کر دے، اندھیرے شب کے کیے ہیں رسوا، اجال دل کے کیے ہیں گہنا، سراپا جرموں خطا ہوں مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، یہ ہاتھ باندھے یہ سر جھکائے، کھڑا اجاگر در حرم پر، نوید بخشش کا دے اشارہ، مجھے خدایا معاف کر دے، میں جانتا ہوں تو بخش دے گا، مجھے